एपिसोड 716। पारस एनेक्सी के दूसरे कमरे में आ गया, फिर बिस्तर पर आराम से लेट गया। थोड़ी देर तक चारों शाने चित रहकर छत को तकता रहा। फिर उसने आंखें बंद कर लीं। दिमाग को हिदायत दी कि वो 4 घंटे तक सोता रहेगा। इस दौरान कोई गैर मामूली बात हो तो आंख खुल जाए, कोई कमरे में दाखिल होना चाहे तो वो बेदार हो जाए, वरना मुकर्ररा वक्त तक नींद पूरी होती रहे। वो गहरी नींद में डूब गया। सुल्ताना ने कहा था, मैं अल्पा पर तनवीमी अमल करके चली जाऊंगी, फिर खुद नींद पूरी करने के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगी। उस महल के चारों तरफ फौजियों का सख्त पहरा लगाया गया था। फौज का कोई आला अफसर भी अपनी मुकम्मल शनाख्त पेश किए बगैर महल के अहाते में कदम नहीं रख सकता था। बड़ी मुद्दत के बाद तंजीम वालों को एक टेलीपैथी जानने वाली मिली थी। वो अल्पा की पजीराई के लिए, उसकी इज्जत और एहतराम के लिए और उसकी हिफाजत के लिए जो भी इक़दामात करते, उससे खुद मुतमईन नहीं होते थे, क्योंकि शीबा के दौर में वो मुतमईन होकर और खुशफहमी में मुब्तला रहकर बहुत ज़बरदस्त नुकसान उठा चुके थे। वो महल के अंदर खुफिया कैमरे और दूसरे जासूसी आलात छुपा कर रखना चाहते थे, लेकिन एल्बा ने एतराज़ किया था। उसने कहा था, जब मैं तंजीम वाले मुल्क पहुंच जाऊंगी तब इस महल को देखने के बाद बताऊंगी कि खुफिया कैमरे वगैरह कहाँ नस्ब किए जाने चाहिए, क्योंकि ख्वाबगाह और स्विमिंग पूल वगैरह महल के एक ऐसे हिस्से में हैं जहां मैं किसी कैमरे की आंख में नहीं आना चाहूंगी। उसके एतराज़ के बाइस मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले ये मालूम नहीं कर सकते थे कि महल के अंदर क्या हो रहा है। पारस भी नादान नहीं था। अगर जासूसी आलात छुपा कर रखे जाते तो वो उनका सुराग लगा लेता। उसने हर पहलू से इत्मीनान हासिल करने के बाद एल्पा को ट्रैप किया था। वो 4 घंटे तक आराम से नींद पूरी करने के बाद बेदार हो गया। उसके 8 घंटे बाद सुल्ताना ने आकर कोड वर्ड्स अदा किए। वो कहने लगा, हेलो आंटी, मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा हूँ। एल्पा ने नींद पूरी कर ली? हाँ, मैं बेदार होते ही तुम्हारे पास आई हूँ ताकि तुम्हें एल्पा की मौजूदा दिमागी हालत तफसील से बता सकूँ। ये मेरे हिसाब से ठीक आधे घंटे बाद बेदार हो जाएगी। तुम उसके करीब होके वो भूल चुकी होगी कि तुमने एक अंगूठी की खुफिया सुई उसे चुभोई थी और उसके दिमाग को कमज़ोर कर दिया था। उसे मेरे तनवीमी अमल की कोई बात याद नहीं रहेगी। वो यही समझेगी कि यहाँ आते ही सो गई थी। आप उसके दिमाग में आती रहेंगी। मैंने तुम्हारे पापा की आवाज़ और लहजे में उस पर अमल किया है। वो तुम्हारे पापा को कभी अपने दिमाग में महसूस नहीं कर सकेगी। हर 15 दिन के बाद अपनी मर्जी से खुद पर तनवीमी अमल कराएगी और हमारी मामूला बनती रहेगी। कोई और काम की बात मालूम हुई? हाँ, जे मॉर्गन नामी एक टेलीपैथी जानने वाला उसका दीवाना बनकर यहाँ आया है। उस पर तनवीमी अमल करके उसकी पिछली याददाश्त और उसका ईसाई मज़हब भुला दिया गया है। अब वो खुद को पैदाइशी तंजीम वाला समझती है। उसे किस तरह टैप किया जाएगा? जय मॉर्गन पर हर 10 दिन के बाद तनवीमी अमल किया जाएगा। एल्पा 10वें दिन तुम्हारे पापा को उसके दिमाग में पहुंचाएगी। फिलहाल वो हमारी गिरफ्त में नहीं रहेगी। कोई बात नहीं, नज़रों में तो रहेगा। हाँ, बेशक रहेगा। उसका मौजूदा नाम मौशे मॉर्गन है। यहाँ के हेडक्वार्टर में फ़ौजी अफसरान के जो बंगले हैं उनमें 24 नंबर का बंगला उसकी रिहाइश का है। वहाँ वो फर्जी बूढ़े वालिदैन के साथ रहता है। एल्पा की कुछ ख़ास बातें बताएं। बहुत ज़हीन है। पहले से ख़तरात को भांप कर हिफाजती इंतज़ामात करने की आती है, लेकिन जहाँ गुरूर होता है वहाँ जहानत कमज़ोर पड़ जाती है। ये कट्टर तंजीम वाली है। ये कभी शीबा की तरह किसी मुसलमान से मोहब्बत नहीं करेगी। मोहब्बत के ज़रिए जीत लेने वाले फ़राद की फ़ैमिली से खुदा वास्ते का बैर है। उस फैमिली के किसी मेंबर से बचकर रहने के लिए उसने एक डमी पारस को अपनी तन्हाई का साथी बनाया है और खुश है कि उसकी ज़िंदगी में एक तंजीम वाला पारस आया है। खुदा उसे हमेशा खुश रखे। तुम उसके साथ कोई हिमाकत नहीं करोगे? कैसी हिमाकत? भाई, हिमाकत यानी कि हिमाकत। तुम ऐसे नादान बच्चे नहीं हो कि मेरी बात का मतलब न समझो। आप ऐसा करें, अंकल सलमान को मेरे पास भेज दें। सलमान को क्यों? मैं उनसे पूछूंगा कि वो ऐसी हिमाकत कर चुके हैं। मैं थप्पड़ मार दूंगी। वो चली गई। पारस वहां से उठकर दूसरे बेडरूम में आ गया। वो बिस्तर पर चारों शाने चित लेटी हुई थी। उसका हुस्न ऐसा दीदा ज़ेब था, शबाब ऐसा भरपूर था, जैसे जवानी की तमाम बारूद उसमें भरकर उसे अरमानों की सेज पर लेटा दिया गया हो। शीशे की दीवारों पर पर्दे तने हुए थे, इसलिए दिन की रोशनी नहीं आ रही थी। अंदर धीमी धीमी सी राजदार तारीकी छाई हुई थी। वो होले होले कसमसाने लगी। तन्वीमी नींद पूरी हो चुकी थी। वो बेदार हो रही थी। पारस ने झुककर उसके कान में सरगोशी की। क्या क़यामत तक सोती रहोगी? उसने आंखें खोल दी। चंद लम्हों तक खामोश पड़ी सोचती रही कि कहाँ है और किसके पास है।
پھر اس نے سر گھما کر پارس کو دیکھتے ہوئے پوچھا، او گاڈ، کیا میں سو گئی تھی؟ پارس نے کہا، تمہاری کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پہلے تم نے مجھے اپنی خوابگاہ میں بلایا، پھر وہاں سے بھگا دیا۔ میں اپنی خوابگاہ میں آیا تو تم یہاں چلی آئیں۔ تمہاری نیند بتا رہی ہے کہ تمہیں اپنی خوابگاہ میں نیند نہیں آتی ہے۔ کیا تم ہمیشہ دوسروں کے بیڈ روم میں سوتی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، شٹ اپ، ابھی کوئی ایسا مرد پیدا نہیں ہوا جو مجھے اپنے بیڈ روم میں بلانے کی جرات کر سکے۔ یہ تو میں اپنی مرضی سے تمہارے پاس آئی ہوں۔ تم چاہتی کیا ہو؟ کیا تم نادان بچے ہو؟ دانش مند بچہ ہوں، اسی لیے پوچھ رہا ہوں۔ کیا تمہارے اندر یہ خوف سمایا ہوا ہے کہ اصلی پارس کبھی تمہیں جیت لے گا؟ میں ایسی کمزور نہیں ہوں کہ اس شیطان کے بچے سے ہار جاؤں۔ شیطان نے شیبا کو جیت لیا تھا، اس لیے شیطان کے بچے کا خوف تمہیں ہے۔ مجھے غصہ نہ دلاؤ، میں خوفزدہ نہیں ہوں، احتیاطاً اس جادو کا توڑ کر رہی ہوں جو کبھی مجھ پر کیا جا سکتا ہے۔ فرات نے جو کیا وہ محبت کا جادو تھا، اور تم محبت کا توڑ نہیں کر رہی ہو۔ یہ محض حوث پوری کر رہی ہوں۔ جب جذبات کا لاوا سر پڑ جائے اور زندگی کے کسی موڑ پر پارس یا علی تیمور تمہارے دل میں محبت جگائے گا تو تمہیں محبت کی کمی پوری کرنے کا خیال آئے گا، اور یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ تم نے اپنے تنظیم والے پارس کو محبت کرنے کا موقع نہیں دیا تھا، صرف حوث پوری کی تھی۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہمارے جو تعلقات ہوں گے وہ محبت سے نہیں ہوں گے؟ ہاں، سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم جو کر رہی ہو وہ محبت سے نہیں، ضرورت سے کر رہی ہو۔ ضرورت کسی وقت پیدا ہوتی ہے اور کسی وقت بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن جب محبت پیدا ہوتی ہے تو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو مجھے محبت کا فلسفہ سمجھا رہے ہو؟ یہ میرا فرض ہے۔ تم جس چیز سے ڈر رہی ہو اس کا نام پارس نہیں ہے، اس کا نام محبت ہے، کیونکہ شیبا فرات سے نہیں محبت سے زیر ہوئی تھی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر کہنے لگی، بہت خوب پارس، تم نے وہ بات مجھے سمجھائی ہے جو میرے اندر تھی لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اب سمجھ رہی ہو تو فیصلہ کرو۔ تمہاری زندگی میں جو بھی شخص آئے گا وہ محبت سے آئے گا، اس کے بعد پھر کسی کی محبت کا جادو نہیں چلے گا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، میں غلطی کر رہی تھی، ایک جذباتی فیصلے پر عمل کر رہی تھی۔ تم بہت اچھے ہو، میں نے تمہارا انتخاب کر کے خود کو بہت ساری غلطیوں سے بچا لیا ہے۔ آئی لو یو، میں تمہیں دل و جان سے چاہتی ہوں۔ کیا مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ کیا تمہیں محبت نہیں ہے؟ میں اس محبت کا قائل ہوں جو سوچ سمجھ کر کی جاتی ہے۔ ہمارے درمیان اب سوچنے کے لیے کیا رہ گیا ہے؟ بہت کچھ ہے۔ محبت میں کوئی حاکم نہیں ہوتا، کوئی محکوم نہیں ہوتا، جبکہ میں تمہارے احکامات کا پابند ہوں۔ تمہارے حکم سے آتا ہوں، تمہارے حکم سے جاتا ہوں۔ یہ تو ڈیوٹی ہے، فرض ہے۔ محبت کو فرض سے ملاؤ، یعنی میں جو پارس بنایا گیا ہوں تو اس لیے کہ تم سے محبت کرنے کی ڈیوٹی انجام دیتا رہوں؟ یہ بات نہیں ہے۔ تمہیں دشمنوں کے لیے پارس بنایا گیا ہے، لیکن مجھے پارس کی طرح آزاد رہ کر کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، جبکہ تم ہر معاملے میں آزاد ہو۔ تمہارے دماغ کے کسی گوشے میں یہ بات رہے گی کہ تم ایک محکوم پارس سے محبت کرتی ہو۔ میں کبھی ایسا نہیں سوچوں گی۔ کوشش کروں گی کہ تمہیں زیادہ سے زیادہ معاملات میں آزادی ملتی رہے۔ اس نے دونوں باہیں پارس کی گردن میں ڈال دیں۔ پہلے وہ سوچتی تھی کہ جو بھی اس کی زندگی میں آئے گا دیوانہ بن کر آئے گا، لیکن آنے والے نے اس قدر متاثر کیا تھا کہ وہ دیوانی ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی خیال گزرتا تھا، اگر اصل پارس ہوتا تو کیا وہ بھی اسی طرح حواس پر چھا جاتا؟ کیا اسی طرح محبت کا جادو چلتا؟ ہاں، اسی طرح چلتا ہے تو پھر اچھا ہی ہے کہ اپنے تنظیم والے پارس کا جادو چل چکا ہے۔ خوابگاہ کی دیواریں شیشے کی تھیں، ان دیواروں پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ پردے صرف دیواروں پر نہیں تھے، ایلپا کی عقل پر بھی پڑ گئے تھے۔ وہ سحر زدہ ہو رہی تھی لیکن اپنے ساحر کو نہیں سمجھ رہی تھی۔ تین عورتیں سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھیں، اور وہ تینوں عورتیں تھیں سونیا، لیلا اور سلطانہ۔ ان بیچاریوں نے بڑا زبردست منصوبہ بنایا تھا کہ مجھے کسی ویرانے تک محدود رکھنے کے لیے جینا کو میرے ساتھ رہنے دیں گی، کسی اور کو میری زندگی میں داخل نہیں ہونے دیں گی۔ اگر جینا سے میرا دل بھر جائے گا تو وہ اسے مجھ سے دور کر کے پھر اسے ایک نئے روپ میں میرے سامنے لے آئیں گی۔ اس طرح ایک ہی شریک حیات سے بہلتے ہوئے میری زندگی گزر جائے گی۔ بہت اچھا منصوبہ تھا، مجھے پتہ بھی نہ چلتا اور وہ اپنی چال چلتی رہتی۔ مجھ جیسا ہر جائے ایک ہی عورت کو نئے نئے روپ میں نئی عورت سمجھ کر بہلتا رہتا، لیکن تقدیر بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔
جو بعض اوقات اچھی خاصی تدبیر پر پانی پھیر دیتی ہے۔ انہوں نے سب کچھ سوچا، لیکن یہ نہیں سوچا کہ جس عورت کو نیا نیا روپ دینا ہے وہی نہیں رہے گی تو منصوبے کا کیا بنے گا۔ ہم میں سے کوئی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ جینا جیسی محبت کرنے والی لڑکی یوں اچانک اتنی جلدی ہم سے جدا ہو جائے گی۔ میں نے ماضی میں بے شک ہرجائی ہونے کا ثبوت دیا ہے، لیکن اب دل کے اندر دور دور تک سناٹا تھا۔ دماغ کے کسی گوشے میں یہ بات نہیں تھی کہ اس کی کمی پوری کرنے کوئی دوسری آئے گی۔ نہیں آئے گی، کبھی نہیں آئے گی۔ جینا میری زندگی میں داخل ہونے کے تمام دروازے بند کر گئی تھی۔ اب یہ دروازے نہ میں کھولنے والا تھا اور نہ ہی کوئی اور کھولنے والی تھی۔ میری جوانی کا آخری دروازہ بند ہو چکا تھا۔ سونیا کبھی یقین نہیں کر سکتی تھی اور میں یقین دلانا ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ جینا کی ابدی جدائی کے 6 گھنٹے بعد تک میں بالکل خاموش رہا۔ خیال خانی کے ذریعے بھی کسی سے رابطہ نہیں کیا۔ اس وحشی قبیلے کی منحوس بستی سے واپسی پر گورے قیدیوں نے اپنی رہائی پر میرا شکریہ ادا کیا۔ لارا کے ماں باپ میری تعریفیں کرتے نہیں تھک رہے تھے۔ تمام لوگ یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں، لیکن میں نے کسی کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ دریا کے کنارے جینا کو دفن کرنے کے بعد اپنی ٹریلر گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ لوگ مجھے روکتے رہے، کھانے پینے کی چیزیں پیش کرتے رہے، لیکن میں گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے چل پڑا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ ونڈ اسکرین کے پار راستہ دکھائی دے رہا تھا اور جب تک راستہ دکھائی دیتا رہتا میں ڈرائیو کرتا رہتا۔ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی راستے پر زندگی تھک کر گرنے والی تھی۔ 6 گھنٹے بعد سلمان واسطی نے رابطہ کیا، پھر کہا تمہارا دکھ بہت بھاری ہے، یہ ساری زندگی رہے گا، لیکن ساری زندگی تم خاموش نہیں رہ سکتے، اپنوں سے لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ کسی سے نہ صحیح سونیا سے باتیں کرو، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میں ابھی آ رہا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ اس نے درست کہا تھا، میں دنیا میں رہ کر دنیا والوں سے اور خصوصاً اپنے محبت اور خون کے رشتوں سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ یہی رشتے اپنی محبتوں سے رفتہ رفتہ نئے سرے سے جینے کی امنگ پیدا کرتے ہیں۔ میں نے خیال خانی کی پرواز کی، سونیا کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے پوچھا تمام آنسو ختم ہو گئے یا کچھ باقی ہیں؟ تم جانتی ہو میں آنسو نہیں بہاتا۔ یہ بھی جانتی ہوں کہ تم اپنے اندر بیٹھ کر کبھی اتنی دیر ماتم نہیں کرتے۔ ظاہر ہے ماتم کر رہا ہوتا تو تمہارے پاس نہ آتا۔ بلانے پر آئے ہو؟ آیا تو ہوں۔ تمہاری اسی سعادت مندی سے دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ ذرا بھی صدمے کا اظہار کروں گا تو وہ بری طرح میرا مذاق اڑائے گی، پھر بھی میں نے یہ بات دوسرے زاویے سے کہہ دی۔ سونیا، تمہیں جینا کی موت پر افسوس کے چند الفاظ ضرور ادا کرنے چاہیے۔ متوفی کے کسی عزیز کے سامنے افسوس کیا جاتا ہے۔ جینا لاوارث تھی، میں نے دل ہی دل میں افسوس کیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سامنے تعزیتی گفتگو ہو تو مجھے بتاؤ، وہ تمہاری کون تھی یا تم اس کے کیا لگتے تھے؟ اس نے زبردست چوٹ کی تھی۔ مجھ سے جواب نہ بن پڑا۔ میں نے جھنجھلا کر کہا تم جلی کٹی باتیں شروع کر رہی ہو۔ باتیں شروع کرنے پر تم نے مجبور کیا ہے۔ بہتر ہے مجھ سے صرف کام کی ہی باتیں کرو۔ مجھے کل صبح تک تنہا چھوڑ دو، مجھ سے کوئی کام نہ لو۔ میں اس فرحات سے بول رہی ہوں جو کسی بھی حادثے کو چند منٹوں میں بھول جاتا ہے۔ اگر تم وہ نہیں ہو تو اسی وقت میرے دماغ سے نکل جاؤ۔ شاید میں وہ فرحات نہیں رہا، مجھے وقت اور حالات نے بدل دیا ہے۔ یعنی وہ فرحات نہیں رہے جو وقت اور حالات کو بدل دیا کرتا تھا۔ تمہاری گفتگو کا انداز میرے اندر تحریک پیدا کر رہا ہے کہ مجھے وہی ہونا چاہیے جو اب تک خود کو ثابت کرتا آیا ہوں۔ کیا میں خوش ہو جاؤں کہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو رہی ہوں؟ میں نے شکست خوردہ انداز میں ایک گہری سانس لے کر کہا تم ناکام کب رہتی ہو؟ بولو کیا کام ہے؟ تم نے ابھی کہا میں ناکام کب رہتی ہوں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ناکامی سب کے مقدر میں ہوتی ہے، خصوصاً کامیاب لوگوں کی زندگی میں ناکامی لازمی ہوتی ہے۔ اب یہی دیکھو کہ ہم نے سوچا تھا تمہاری زندگی میں جینا کے بعد کوئی عورت نہیں آئے گی۔ اگر تم اس سے کبھی بیزار ہو جاؤ گے تو ہم اسی جینا کو دوسرے روپ میں تمہارے سامنے لے آئیں گے اور تم اسے ایک نئی ساتھی سمجھ کر قبول کر لیا کرو گے۔ لیکن تقدیر کے ایک جھٹکے نے ہمارے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ ہاں، تمہارے لیے یہ ناکامی ہے، مگر میرا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ میری زندگی میں اب کوئی نہیں آئے گی۔ وہ ہنسنے لگی۔ میں نے ناگواری سے پوچھا اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی ایسا زبردست لطیفہ اپنی داستان میں بیان نہ کرنا، ورنہ تمہارے سننے والے بھی بے اختیار ہنسنے لگیں گے۔ بہتر ہے تم کام کی بات کرو۔
پہلی کام کی خوشخبری یہ ہے کہ آج سے تمہارا دماغ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے گا۔ لیلا یا سلطانہ تمہاری اجازت کے بغیر کبھی تمہارے پاس نہیں آ سکیں گی۔ کیا اب تک بغیر اجازت آ رہی تھی؟ نہیں، وہ زبان کی سچی ہیں۔ انہوں نے زبان دی تھی کہ جب تک گمنامی کی زندگی گزارو گے وہ تمہارے پاس نہیں آئیں گی۔ اگر وہ کبھی آئی ہوں گی تو مجھے خبر نہیں ہوئی ہوگی۔ تمہارا یہ شبہ بھی ختم ہو جائے گا۔ وہ ہر 15 دن میں ایک رات چپکے سے آ کر تمہارے خوابیدہ دماغ پر تنویمی عمل کرتی تھیں۔ پچھلی بار جو انہوں نے عمل کیا تھا اس کا 15واں دن آج ختم ہو رہا ہے۔ وہ آج رات تمہارے دماغ میں چپکے سے نہیں آئیں گی۔ پھر تو میں آج تمام رات جاگتا رہوں گا۔ بے شک اپنے اطمینان کے لیے جاگتے رہو، میں تمہیں خوشخبری سنا چکی ہوں۔ یہ مہربانی کیوں کر رہی ہو؟ ہم نے سمجھ لیا ہے ہماری جنگ تم سے ہو سکتی ہے، تمہاری تقدیر سے نہیں ہو سکتی۔ تمہارا مقدر شیطانی ہے، تم سے شیطانی سمجھے گا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار 3 عورتوں کو عقل سے سوچتے ہوئے دیکھا ہے۔ چلو یہی صحیح، دیکھنا یہ ہے کہ ہماری عقل مندی کے نتیجے میں تم آئندہ کتنی عقل مندی کا ثبوت دیتے رہو گے۔ شاید کام کی بات رہ گئی ہے۔ ہاں، تمہارا بیٹا تنظیم والے ملک میں ہے، ماں کا دیوانہ ہے، شیبہ کی قبر پر گیا ہوگا، اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ ہنگامے کیے بغیر وہاں سے چلا آئے۔ اس کا وہاں جانا توقع سے زیادہ فائدہ مند رہا ہے۔ اس نے وہاں 2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو دریافت کیا ہے۔ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والی ایلپا سنگر اور جے مورگن کے متعلق بتانے لگی۔ پھر اس نے کہا، سلطانہ نے تمہاری آواز اور لہجے میں ایلپا پر تنویمی عمل کیا ہے، لہٰذا وہ تمہیں اپنے دماغ میں محسوس نہیں کرے گی۔ تم اس کی سوچ میں جو کہو گے وہ اس پر عمل کرے گی۔ ہر 15ویں دن سے پہلے اس پر تنویمی عمل کرتے رہو گے تو وہ تمہاری معمولہ بن کر رہا کرے گی۔ مجھے ایلپا کی آواز سناؤ گی یا میں پارس کے ذریعے جاؤں؟ آواز سننے کے لیے تمہیں سلطانہ کے پاس جانا ہوگا۔ رہنے دو، میں چلا جاؤں گا۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، تم دونوں بہنوں سے کتراتے ہو، نہ کتراؤں تو تم بدماش کہو گی۔ میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں، اب جاؤ۔ میں دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ میری ٹریلر گاڑی سڑک کے کنارے رکی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں میں کدھر چلا آیا تھا۔ میں نے راستوں کی نشاندہی کرنے والی تختیاں بھی نہیں پڑھی تھیں۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھائی تاکہ آگے راستہ معلوم ہو سکے۔ سونیا سے باتیں کرنے کے بعد صدمہ بڑی حد تک کم ہو گیا تھا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ تنہا رہوں گا تو دکھ بڑھے گا، دنیا والوں کے درمیان مصروف رہوں گا تو دل اور دماغ سے بوجھ اترتا رہے گا۔ آگے جا کر ایک سنگ میل کو پڑا۔ پتہ چلا میں راستہ بدل کر شمالی ساحلی علاقے کی طرف سفر کر رہا ہوں اور 10 کلومیٹر کے بعد بن غازی کی بندرگاہ تک پہنچنے والا ہوں۔ میں نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ دماغ میں یہ خیال پک رہا تھا کہ تنہائی میں صدمات سے لڑنے کے بجائے مجھے اپنے کسی محبوب کے قریب رہنا چاہیے، اور میرا محبوب بیٹا پارس مجھ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں کسی بھی فلائٹ سے 4 گھنٹے کے اندر اس کے پاس تنظیم والے ملک پہنچ سکتا تھا۔ اگرچہ سب سے اہم مورا ایلپا کو قابو میں کر لیا گیا تھا، تاہم وہ مکار دشمنوں کا ملک تھا، کسی وقت بھی ہماری توقع کے خلاف بازی پلٹ سکتی تھی۔ پھر باپ بیٹے کی ملاقات بھی عرصے سے نہیں ہوئی تھی۔ ملاقات کے بہانے ہم اس مہم میں ساتھ رہ سکتے تھے۔ میں نے بیٹے کو مخاطب کیا، کوڈ ورڈز ادا کیے۔ اس نے خوش ہو کر کہا، ہیلو پاپا، آنٹی نے کہا تھا کہ آپ میرے پاس آنے والے ہیں، میں بڑی دیر سے انتظار کر رہا تھا۔ سوری بیٹے، تمہاری ایک آنٹی جینا ہم سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئی ہیں۔ کوئی بات نہیں پاپا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ صبر کریں، ستاروں سے آگے اور بھی آنٹیاں ہیں۔ میں نے جھینپ کر کہا، تم پکے شیطان ہو، کام کی بات کرو، مجھے ایلپا کے پاس پہنچاؤ۔ وہ ایک بہترین سوٹ پہنے آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ کہنے لگا، میں اس سے ملنے جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ رہیں۔ تمہاری ملاقات سے پہلے وہ کسی اہم خیال خانی میں مصروف ہوگی، مجھے ایسے ہی وقت جانا چاہیے۔ اس نے ریسیور اٹھا کر رابطہ قائم کیا۔ سیکیورٹی افسر کی آواز سنائی تھی۔ اس نے کہا، مادام سے کہو پارس آ رہا ہے۔ یس سر۔ سیکیورٹی افسر نے ریسیور رکھ دیا۔ انٹرکام کے ذریعے ایلپا کو مخاطب کیا۔ پارس کا پیغام اسے پہنچایا گیا۔ وہ کہنے لگی، پارس کو کسی روک ٹوک کے بغیر آنے دیا کرو۔ میں افسر کے ذریعے ایلپا کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ریسیور رکھ کر جنرل کے دماغ میں گئی، پھر کہنے لگی، سوری میں ذرا غیر حاضر ہو گئی تھی۔ ہاں، آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جنرل اسے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے جوڈی نارمن کے متعلق بتانے لگا۔ پچھلی رات ایلپا نے جنرل کو بتایا تھا کہ سپر ماسٹر کے 12 خیال خانی کرنے والوں میں ایک جوڈی نارمن ہے۔ وہ جوڈی نارمن کو اس وقت سے جانتی ہے جب انہیں ٹرانسفارمر مشین سے نہیں گزارا گیا تھا۔ وہ ٹیلی پیتھی نہیں جانتے تھے، لیکن ایک ہی سینٹر میں ابتدائی تربیت حاصل کر رہے تھے۔
उन दिनों जूडी के पास एक लड़की का खत आया था। तब पता चला था कि वो उस लड़की से मोहब्बत करता है। लड़की का नाम क्राइना था। वो लॉस वेगास की स्ट्रीट नंबर 16 में रहती थी। जनरल ने कहा था, लॉस वेगास में हमारे आदमी उस लड़की को ट्रैप करेंगे और उसकी आवाज़ तुम्हें सुनाएंगे। एल्पा उसकी आवाज़ सुनकर उसके ज़रिए जूडी नॉर्मन को किसी आसाबी कमज़ोरी में मुब्तला करना चाहती थी, ताकि उसे भी जे मॉर्गन की तरह तनवीमी अमल के ज़रिए अपना मामूल बना कर रख सके। जब मैं एल्पा के पास पहुंचा तो वो उस लड़की के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त कर रही थी। जनरल ने कहा, मैं अभी उसकी आवाज़ सुना रहा हूँ। उसने अपने मातहत को इशारा किया। मातहत ने रिकॉर्डर में कैसेट लगाकर उसे ऑन किया। चंद सेकंड्स के बाद एक लड़की की बातें करने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। एल्पा ने थोड़ी देर सुनने के बाद कहा, इसे ऑफ कर दें, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगी। उसने ख्यालखानी की परवाज़ की। क्राइना सोच रही थी, मैंने भी कैसे जवान से दिल लगाया है। वो सख्त पैरे में रहता है। महीनों से उसकी खबर नहीं मिलती। ख़त लिखो तो देर से जवाब आता है। 6 माह पहले फ़ोन पर बात हुई थी। मैं तो उसकी आवाज़ सुनने को भी तरस जाती हूँ। एल्पा ने उसके अंदर ख्वाहिश पैदा की कि वो अभी जूडी नॉर्मन को फ़ोन पर मुखातिब करे। फ़ोन पर उससे रब्ता करने के लिए कई जगह नंबर डायल करके पहले आला अफसरान से इजाज़त हासिल करना पड़ती थी। वो मुतल्लिका अफसरान से दरख्वास्त करने लगी कि उसे जूडी नॉर्मन से बातें करने की इजाज़त दी जाए। पहले इनकार किया गया। जब उसने बताया कि उसे फ़ोन पर रब्ता किए 6 माह गुजर चुके हैं तो उसे इंतज़ार करने को कहा गया। वो इंतज़ार करते हुए सोचने लगी। जूडी ने वादा किया था कि 3 माह बाद ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं होगी और ट्रेनिंग की मुद्दत बढ़ा दी जाएगी तो वो चुपचाप ख्यालखानी के ज़रिए रब्ता करेगा। मैं उसकी उसूल पसंदी से तंग आ गई हूँ। वो जब चाहे मेरे दिमाग में आ सकता है। लेकिन उसने आला अफसरान के सामने हलफ उठाया था और अहद किया था कि जब तक ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं होगी और आला अफसरान इजाज़त नहीं देंगे, वो किसी रिश्तेदार या किसी भी शनासा से ख्यालखानी के ज़रिए रब्ता कायम नहीं करेगा। वो अपने अहद पर कायम है, लेकिन उसे मेरी बेचैनी का भी एहसास होना चाहिए। रिसीवर से आवाज़ आई, हेलो मिस क्राइना, हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मिस्टर जूडी का तबादला किसी दूसरे सेंटर में हो गया है। इस तबादले को इंतहाई राज में रखा गया है। ट्रेनिंग के इख्तिताम से पहले आप उससे बात नहीं कर सकेंगी। सॉरी। रिसीवर रख दिया गया। क्राइना ने मायूस होकर रिसीवर रख दिया। मायूस तो हम भी हो रहे थे। वो लड़की हमारे लिए बेकार थी, हमें जूडी तक नहीं पहुंचा सकती थी। लेकिन एल्पा ने एक तदबीर आजमाई। उसने क्राइना के अंदर यह ख्याल पैदा किया कि वो आला अफसरान को खुदकुशी की धमकी दे, उन्हें वार्निंग दे कि अगर 15 मिनट के अंदर जूडी नॉर्मन से उसकी बात न कराई गई तो वो अपनी कनपटी पर पिस्तौल की गोली मारकर जान दे देगी। उसने फौरन ही मुताल्लिका अफसर से फ़ोन पर रब्ता कायम किया और कहा, कोई लड़की अपने मंगेतर से इतनी तवील जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती और आप लोग दुश्मनों के खौफ से जुदाई की म्याद बढ़ाते जा रहे हैं। अफसर गौर से सुनो, मैंने अपने बेडरूम को चारों तरफ से बंद कर लिया है। मेरे कमरे में कोई दाखिल नहीं हो सकेगा। मेरे हाथ में भरा हुआ पिस्तौल है। अगर 15 मिनट के अंदर आपने मुझे जूडी की आवाज़ नहीं सुनवाई तो मैं इस पिस्तौल से खुदकुशी कर लूँगी। दूसरी तरफ से परेशान होकर कहा गया, ऐसी हिमाकत ना करना, मैं आला अफसरान से बात कर रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करो, मैं फ़ोन पर इंतज़ार करूँगी। अगर तुम ये समझते हो कि मेरे घर आकर मुझे खुदकुशी से बाज रख सकोगे तो ये तुम्हारी भूल होगी। जैसे ही मेरे बेडरूम का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की जाएगी, मैं खुद को गोली मार लूँगी। इस धमकी ने आला अफसरान को यकीनन परेशान किया होगा। एल्पा उनके दिमागों में नहीं जा रही थी, क्योंकि ख्यालखानी करने वाले जवानों के निगरान अफसरान योगा के माहिर हो सकते थे। 10 मिनट के अंदर ही फ़ोन की घंटी सुनाई दी। क्राइना ने रिसीवर उठाकर हेलो कहा। दूसरी तरफ से जूडी नॉर्मन ने कहा, ये तुम क्या हिमाकत कर रही हो? क्या तुमने खुदकुशी की धमकी दी है? और क्या करूं, न तुम्हारी सूरत दिखाई देती है, न आवाज़ सुनाई देती है। ऐसी ज़िंदगी से मौत बेहतर है। मुझे खुशी है कि तुम मुझे इस कदर चाहती हो, लेकिन यह भी तो सोचो, यह आरज़ी जुदाई हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए है। मुझे कब इनकार है, लेकिन हफ्ते में एक बार तो तुमसे रब्ता होना चाहिए। आइंदा यही होगा। मुझे इजाज़त दे दी गई है। हफ्ते में एक बार 10 मिनट तक तुमसे बातें कर सकूंगा। वो खुश होकर कहने लगी, मैं बेचैनी से अगले हफ्ते का इंतज़ार करूंगी। लेकिन तुम्हारी ये ट्रेनिंग कब ख़त्म होगी? ट्रेनिंग तो समझो ख़त्म हो चुकी है। हमें फ़िलहाल दुश्मनों से महफूज रखने के लिए एक जगह छुपाया गया है। ख़तरा टलते ही मैं तुमसे मुलाकात करूंगा। क्राइना 10 मिनट तक बातें करती रही, फिर राब्ता ख़त्म हो गया। इस गुफ्तगू से हमें कोई फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं था, लेकिन अचानक ही वो हुआ जिसकी तवक्को नहीं थी। क्राइना ने रिसीवर रखा तो उसे अपने दिमाग में जूडी नॉर्मन की आवाज़ सुनाई थी। वो पूछ रहा था, क्राइना,
میں بول رہا ہوں۔ وہ خوش ہو کر کہنے لگی، ارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ریسیور رکھتے ہی تم میرے اندر آ جاؤ گے۔ کرائنا تم دھوکہ کھا گئیں، ابھی فون پر میں نہیں تھا۔ کیا تم نہیں تھے؟ ہاں، میں اپنے افسران کی لا علمی میں تم سے باتیں کرنے آیا تو دیکھا تم کسی سے فون پر باتیں کر رہی ہو اور وہ باتیں کرنے والا میری آواز میں بول رہا ہے۔ تب میری سمجھ میں آیا کہ میرے افسران نے تمہیں خودکشی سے باز رکھنے کے لیے ایک نقال کی خدمات حاصل کی ہیں۔ وہ میری آواز میں بول کر تمہیں مطمئن کر رہا تھا۔ مجھے دھوکہ دیا گیا ہے، تمہیں اس کی شکایت کرنی چاہیے۔ یہ دھوکہ ہمارے مفاد میں ہے۔ انہیں یہی سمجھنے دو کہ تم مطمئن ہو گئی ہو، اور ان کا یہ اعتماد بھی بحال ہو گیا ہے کہ میں چھپ کر تم سے رابطہ قائم نہیں کرتا ہوں۔ واقعی یہ باتیں ہمارے حق میں ہیں۔ اب تو تم روز میرے پاس آیا کرو گے۔ روز آؤں گا، صبح شام آؤں گا۔ تمہاری محبت نے مجھے اپنا عہد توڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ کرائنا نے الپا کی مرضی کے مطابق پوچھا، تم کہاں ہو جوڈی؟ ہم تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو کل آدھی رات کے بعد اچانک دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ کیا تم مجھ سے بہت دور چلے گئے ہو؟ پتہ نہیں میں تم سے کتنی دور ہوں۔ ہمیں ہیلی کاپٹر میں سوار کرانے کے بعد آنکھوں پر پٹیاں باندھ دی گئی تھیں۔ ہیلی کاپٹر تقریباً 3 گھنٹے تک پرواز کرتا رہا، پھر ہم کہیں اتارے گئے۔ کاروں میں بٹھا کر ایک فوجی چھاؤنی میں پہنچائے گئے۔ وہاں ہماری آنکھوں سے پٹیاں ہٹا دی گئیں۔ کچھ تو معلوم ہونا چاہیے کہ تم کہاں ہو۔ یہ نہ ہی معلوم ہو تو اچھا ہے۔ حکومت نے ہماری حفاظت کے لیے یہ اقدامات کیے ہیں۔ ہمیں رشتہ داروں سے بھی دور کر دیا گیا ہے۔ ویسے اب تمہیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے، میں تمہارے پاس آتا رہوں گا۔ ایلپا نے کرائنا کے ذریعے اسے دوسرے پہلو سے کریدنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا، دشمن فوجی چھاونیوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، یہ تمہارے لیے خطرے کی بات ہے۔ تمہیں آخر کس چھاونی میں رکھا گیا ہے؟ میری جان، تم فکر نہ کرو اور ایسے سوالات نہ کرو، یہ سرکاری معاملات ہیں۔ میں جب بھی آؤں گا تو ہمارے درمیان صرف پیار و محبت کی باتیں ہوا کریں گی۔ ایلپا مزید کریدنا چاہتی تھی۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، مزید سوالات کرنا حماقت ہوگی، جوڈی کو شبہ ہو جائے گا۔ وہ کرائنا کے دماغ سے نکل گئی۔ اپنی جگہ حاضر ہو کر دیکھا، پارس ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے چونک کر پوچھا، ارے تم کب آئے؟ بڑی دیر سے بیٹھا ہوں۔ سیکیورٹی افسر نے بتایا کہ تم نے مجھ پر سے پابندیاں اٹھا لی ہیں۔ اسے حکم دیا ہے کہ میں کسی روک ٹوک کے بغیر تمہارے پاس آ سکتا ہوں۔ یہاں آ کر دیکھا تو تم خیال خانی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ وہ قریب آئی، پھر اس کی گردن میں باہیں ڈال کر کہنے لگی، میں نے سوچا تھا کبھی کسی پر بھروسہ نہیں کروں گی، لیکن تمہاری قربت نے مجھے دیوانہ کر دیا ہے۔ تم کوئی جادوگر تو نہیں ہو؟ وہ میرے بیٹے کے قریب ہو رہی تھی۔ میں دماغ سے نکل گیا۔ سونیا کے پاس آ کر کہنے لگا، آدمی بوڑھا ہو جائے تو کیا کرتا ہے؟ گزری ہوئی جوانی کو یاد کرتا ہے۔ تو پھر یاد کرو، تم پہلی بار کس طرح میرے قریب آئی تھی؟ کیا پارس اور ایلپا کے پاس سے آ رہے ہو؟ او گاڈ، تم کتنی تیزی سے صحیح نتیجے تک پہنچ جاتی ہو۔ پلیز کام کی بات کرو۔ کیا سلمان واسطی نے تمہیں بتایا ہے کہ تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو دوسری جگہ منتقل کیا گیا ہے؟ ہاں، جہاں منتقل کیا گیا ہے وہاں میں موجود ہوں۔ بس یہی معلوم کرنے آیا تھا۔ کیا ایلپا کوئی جال بچھا رہی تھی؟ ہاں، جوڈی جوان تک پہنچنا چاہتی تھی۔ اس کی محبوبہ کرائنا کے دماغ میں گئی تھی۔ وہاں جوڈی چپ چاپ محبوبہ سے ملنے اس کے دماغ میں آیا تھا۔ ان کی باتوں سے پتہ چلا کہ انہیں کسی فوجی چھاونی میں رکھا گیا ہے۔ اور کچھ؟ اور جوڈی نے اپنی محبوبہ کو کچھ نہیں بتایا۔ اب تنظیم والے جاسوس جوڈی نارمن اور دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا سراغ لگائیں گے۔ میں سونیا کے پاس سے آ گیا۔ میری گاڑی ساحلی شہر بن غازی پہنچ گئی تھی۔ وہاں میں نے ٹریلر گاڑی فروخت کر دی اور ایک فلائٹ کے ذریعے مصر کے شہر اسکندریہ پہنچ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ کسی تنظیم والے کی گردن دبوچ کر اس کے روپ میں تنظیم والے ملک پہنچ جاؤں گا۔ بہت سے تنظیم والے جاسوس پڑوسی ملکوں میں بھیس بدل کر رہتے ہیں اور اپنے ملک کے مفاد کے لیے کام کرتے رہتے ہیں۔ میں ایسے ہی کسی جاسوس کو تاڑنے لگا۔ اس دوران میں کئی بار ایلپا کے دماغ میں گیا۔ ایک طرف وہ جوڈی نارمن کے ہاتھ نہ آنے پر قدرے مایوس تھی، دوسری طرف پارس کی دیوانی ہو گئی تھی۔ اسے ہر جگہ اپنے ساتھ رکھتی تھی اور سرکاری معاملات بھی نہیں چھپاتی تھی۔ ایک تو اس پر مر مٹی تھی، دوسرے اسے تنظیم والا پارس سمجھ رہی تھی۔ ادھر بڑے ملک میں تنظیم والے جاسوس یقین دلا رہے تھے کہ جلد ہی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا سراغ مل جائے گا۔ ایک بار ایلپا خیال خانی کے ذریعے جے مارگن کے دماغ میں گئی۔ وہ اس کا معمول بن گیا تھا اور اسے اپنے دماغ میں محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ جب وہ مارگن کے دماغ سے چلی آئی تو میں ایلپا کی آواز اور لہجہ بنا کر اس کے دماغ میں گیا۔ اس نے مجھے محسوس نہیں کیا۔
یہ طریقہ کار آئندہ میرے کام آ سکتا تھا۔ میں اس کے دماغ سے واپس آ گیا۔ میں اسکندریہ کے ایک وی آئی پی کاٹیج میں تھا۔ ساحل پر ایسے 50 کاٹیجز تھے جہاں صرف کروڑ پتی، ارب پتی، تاجر یا اعلیٰ حکومت کے اعلیٰ عہدیدار عیاشی کے لیے آتے تھے۔ غیر ملکی جاسوس ایسی ہی جگہ حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں کو ٹریپ کر کے اہم سرکاری راز معلوم کرتے ہیں۔ میں بھی شکار کھیل رہا تھا۔ اگر دور ہی دور سے تاڑنے کی بات ہوتی تو کسی مطلب کے آدمی تک پہنچنے میں کئی دن لگ جاتے، لیکن میں تو ایک ایک کے دماغ میں گھس کر اصلیت معلوم کرتا تھا، اس لیے چند ہی گھنٹوں کے اندر ایک تنظیم والے جاسوس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اس کا نام ٹی مولر تھا۔ اس کے ساتھ ایک نہایت ہی حسین تنظیم والی عورت تھی جس کے ذریعے وہ مصر کے ایک فوجی افسر کو الو بنا رہا تھا اور فوج کے اہم راز معلوم کرنا چاہتا تھا۔ میں ٹی مولر کے دماغ سے اس کی پوری ہسٹری معلوم کرنے لگا۔ وہ ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھا وقت گزار رہا تھا۔ اس کی ساتھی حسینہ فوج افسر کے ساتھ کاٹیج میں تھی۔ صبح سے پہلے ایک اہم مائکرو فلم لے کر آنے والی تھی۔ وہ دونوں اس فلم کے ساتھ تنظیم والے ملک روانہ ہونے والے تھے۔ تمام معلومات حاصل کرنے کے بعد میں نے ٹی مولر کے دماغ پر قبضہ جمایا، پھر اسے اپنے کاٹیج میں بلا لیا۔ اسے اپنے سامنے بٹھا کر اپنے چہرے پر میک اپ کیا۔ بڑے اطمینان سے 2 گھنٹے تک میک اپ کرنے کے بعد جب میں نے اس کے دماغ کو آزاد چھوڑا تو وہ چونک گیا، بوکھلا کر اپنے سامنے اپنے ہم شکل کو دیکھنے لگا۔ اب میں نے اس کا روپ اختیار کر لیا تھا۔ وہ کبھی آئینے میں اپنے آپ کو اور کبھی مجھ کو دیکھ رہا تھا اور پوچھ رہا تھا، تم کون ہو؟ میں یہاں کیسے آ گیا ہوں؟ میں نے کہا، اپنا یہ بیگ مجھے دے دو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ اس نے اپنا بیگ دے دیا۔ اس میں پاسپورٹ اور ضروری کاغذات کے علاوہ کاٹیج کی چابی تھی۔ اس نے بیگ دیتے وقت جیب سے ریوالور نکالنے کی کوشش کی، لیکن میری مرضی کے خلاف ایسا نہیں کر سکا۔ میرے سامنے سے اٹھ کر باہر چلا گیا، پھر وہاں سے دوڑتا ہوا جانے لگا۔ میں اسے بہت دور تک دوڑاتا رہا، حتیٰ کہ وہ ساحل کے ویران حصے میں پہنچ گیا۔ پھر وہ سمندر کی مزور لہروں میں جانے لگا۔ لہریں اسے ساحل کی طرف پھینکنا چاہتی تھیں، لیکن وہ ان سے لڑتا ہوا گہرے پانی میں چلا گیا۔ وہاں جیب سے ریوالور نکالتے ہوئے کہنے لگا، ہم تنظیم والے ہیں، اپنے پڑوسی ملکوں کے اہم راز حاصل کر کے ان ممالک کو کمزور بناتے ہیں، انہیں اپنے مقابل جنگ کے قابل نہیں رہنے دیتے۔ اب میں بہت گہرا راز معلوم کرنے کے لیے گہرے سمندر میں جا رہا ہوں۔ تنظیم والی حکومت کو سمندر کے اندر پھیلاؤں گا۔ یہ کہنے کے بعد اس نے اپنے آپ کو گولی مار دی۔ میں اس کے دماغ سے نکل آیا، اس کے بیگ کو شانے سے لٹکا کر باہر آ گیا، کاٹیج کو لاک کیا، پھر اطمینان سے چلتا ہوا اس کے کاٹیج میں پہنچ گیا۔ وہاں وہ حسینہ کے ساتھ رہتا تھا۔ حسینہ صبح تک آنے والی تھی۔ میں ان کے سامان کی تلاشی لینے لگا۔ ان کے پیشے کے لحاظ سے کچھ اہم چیزیں تھیں، مثلاً پاکٹ ٹرانسمیٹر، اینٹی ڈارک لینسز اور ایک قلم تھا جو بظاہر لکھنے کی چیز تھی، لیکن اس سے فائرنگ کی جا سکتی تھی۔ میں نے وہ تمام چیزیں جوں کی توں رکھ دیں، پھر بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ سوچا الپا کی خبر لوں، پھر خیال آیا، چاندنی رات ہے، پتہ نہیں وہ میرے صاحبزادے کے ساتھ کیسا وقت گزر رہی ہوگی۔ میں نے ایک سرد آہ بھر کر آنکھیں بند کر لیں، دماغ کو ہدایات دیں کہ صبح تک گہری نیند سوتا رہوں گا، کوئی کاٹیج میں داخل ہونا چاہے تو میری آنکھ کھل جائے۔ میں سو گیا۔ ادھر پارس الپا کے ساتھ ایک تقریب میں وقت گزار رہا تھا۔ فوج کے ایک اعلیٰ افسر کی بیٹی کی سالگرہ تھی۔ بڑے امیر کبیر لوگ آئے ہوئے تھے۔ جوان لڑکیوں کا میلہ لگا ہوا تھا۔ آرکسٹرا کی دھن پر کتنے ہی جوڑے رقص کر رہے تھے۔ دھن بدلنے کے ساتھ رقص کرنے والے پارٹنر بھی بدل جاتے تھے۔ پارٹنر بدلنے کا دستور ایسا تھا کہ لڑکے لڑکیاں اپنی پسند کے ساتھیوں کی باہوں میں پہنچ جاتی تھیں۔ پارس اور الپا کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ دھن بدلنے کے باعث انہیں ایک دوسرے سے الگ ہو کر دوسرے رقص کرنے والے اور والی کے پاس جانا پڑا۔ الپا نہیں چاہتی تھی کہ پارس کسی اور کی باہوں میں جائے، لیکن رقص کے دستور پر عمل کرنا ضروری تھا۔ ایک ریٹائرڈ فوجی نے بڑی محبت سے اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا، پھر اس کے ساتھ رقص کرتے ہوئے کہنے لگا، تم بے حد حسین ہو۔ اس کا دھیان پارس کی طرف تھا۔ وہ بیزاری سے کہنے لگی، میری اور تمہاری عمر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، زندہ دلی کی کوئی عمر نہیں ہوتی، جو زندہ دل ہوتے ہیں وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ وہ اس لڑکی کے دماغ میں پہنچ گئی جو پارس کے ساتھ رقص کر رہی تھی۔ وہ اس کے اندر رہ کر دیکھنا چاہتی تھی کہ پارس اس حسینہ میں کتنی دلچسپی لے رہا ہے۔ اس نے حسینہ کی زبان سے پوچھا، وہ لڑکی جس کے ساتھ تم ابھی رقص کر رہے تھے، کیا وہ تمہاری کچھ لگتی ہے؟ پارس نے جواب دیا، ہاں وہ ایسی لگتی ہے کہ آج تک کوئی ایسی نہیں لگی۔ وہ نادان نہیں تھا۔
یہ سمجھتا تھا کہ ایلپا اسے کسی لڑکی کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھنا بھی نہیں چاہتی ہے، ایسے میں وہ ضرور اس کی ڈانس پارٹنر کے دماغ میں آ کر باتیں سنے گی، اس لیے وہ اس کی تعریفیں کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میری ایلپا ایسی ہے کہ اسے دیکھنے کے بعد کوئی اور نظارہ اچھا نہیں لگتا، جی چاہتا ہے وہی زندگی بھر نگاہوں کے سامنے رہے۔ آخر تمہاری ایلپا میں ایسی کیا بات ہے؟ اس محفل میں اس سے بھی زیادہ حسین لڑکیاں ہیں۔ ہاں، اس محفل میں، اس دنیا میں بے شمار حسین لڑکیاں ہیں، لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے کہ حسن کسے کہتے ہیں۔ حسن اسے کہتے ہیں جو ہماری آنکھوں کو اچھا لگتا ہے اور آنکھوں کے راستے دل میں سما جاتا ہے۔ حسن کی تعریف یہ ہے کہ اس کے بعد دنیا کا کوئی حسن متاثر نہیں کرتا، یہی ایلپا کی تعریف ہے۔ اس کے بعد دنیا کی کوئی لڑکی مجھے متاثر نہیں کر سکے گی۔ ایلپا اس کے دماغ میں رہ کر سن رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی، پھر وہ خیال خانی سے چونک گئی۔ جس کے بازوؤں میں رقص کر رہی تھی اس نے اچانک دبوچ لیا تھا۔ وہ غصے سے کہنے لگی، یہ کیا حرکت ہے؟ چھوڑو مجھے۔ وہ کہنے لگا، ابھی تم مسکرا رہی تھی، تمہاری مسکراہٹ نے مجھے حوصلہ دیا ہے۔ میں اپنے خیالوں میں مسکرا رہی تھی۔ یہ کہتے ہی اس نے پارٹنر کے دماغ میں پہنچ کر اسے ہلکا سا جھٹکا پہنچایا۔ اسے اس بات پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ باتوں میں لگا کر اسے مسلسل سینے سے لگائے ہوئے تھا، الگ نہیں ہو رہا تھا۔ دماغ میں زلزلہ پیدا ہوتے ہی وہ چیخ مار کر الگ ہو گیا۔ سب لوگ چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر فرش پر گر پڑا تھا۔ کچھ لوگ آ کر اسے اٹھا رہے تھے، کچھ ایلپا سے پوچھ رہے تھے، اسے اچانک کیا ہو گیا ہے؟ وہ انجان بن کر کہنے لگی، پتہ نہیں، اچھا خاصا نظر آ رہا تھا، اچانک ہی چیخ مار کر گر پڑا، شاید اسے کسی قسم کا دورہ پڑتا ہے۔ پارس نے آ کر اس کے بازوؤں کو پکڑا، پھر اسے کھینچتے ہوئے ایک طرف لے گیا۔ سرگوشی میں کہنے لگا، یہ تم نے کیا کیا؟ وہ اپنا بازو چھڑا کر کہنے لگی، جو کیا وہ کم ہی کیا ہے، وہ بڈھا شیطان مجھے سینے سے لگا رہا تھا۔ تو کیا ہوا؟ تم گھس تو نہیں گئی ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے، کوئی مجھے سینے سے لگا رہا تھا اور تمہیں شرم نہیں آ رہی تھی؟ کیا تم بےغیرت ہو؟ بےغیرتی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ آدمی خواہ غصے میں آ جاتا ہے۔ یعنی مجھے غصہ آ رہا ہے اس لیے میں بےغیرت ہوں؟ تم بےغیرت نہیں، مغرور ہو۔ اگر تمہیں ٹیلی پیتھی نہ آتی تو تم اس کا کیا بگاڑ لیتی؟ کچھ نہیں۔ تمہیں مہذب انداز میں اس سے پیچھا چھوڑانا چاہیے تھا۔ اپنے مرد پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے، لیکن تم نے میرا انتظار نہیں کیا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں تمہارے جیسے مرد پر۔ خبردار میرے قریب نہ آنا، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ وہ غصے سے منہ پھیر کر جنرل کے پاس چلی گئی۔ ایک عورت ایسا سلوک کرے تو مرد کو غصہ آتا ہے، لیکن وہ پارس کی کون سی سگی تھی کہ اسے غصہ آتا؟ وہ تو ایک خاص مقصد کے تحت عشق فرما رہا تھا۔ اس نے غصہ کرنا سیکھا ہی نہیں تھا، بلکہ دوسروں کے غصے سے فائدہ اٹھانا سیکھا تھا۔ وہ ایک طرف چلتا ہوا اس میز کے پاس آیا جہاں وہ ریٹائرڈ افسر بیٹھا لوگوں سے باتیں کر رہا تھا۔ آپ لوگ ناحق پریشان ہو گئے اور مجھے افسوس ہے، میں آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن گیا۔ ایک نے پوچھا، آپ کو کیا ہوا تھا؟ کیا بتاؤں، ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے، میرے دماغ کو عجیب طرح کا شوق پہنچتا ہے اور میں گر پڑتا ہوں، پھر جلد ہی ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پارس سوچ میں پڑ گیا۔ وہ ریٹائرڈ افسر غلط بیانی سے لوگوں کو ٹال رہا تھا۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ اسے کبھی بھی دماغی شوق پہنچتا ہو۔ اگر ایسا نہیں تھا تو اس نے یقیناً سمجھ لیا ہوگا کہ وہ ٹیلی پیتھی کا کرشمہ تھا، اور وہ ٹیلی پیتھی یا تو ایلپا جانتی ہے یا کوئی جاننے والا اس کے دماغ میں رہتا ہے۔ پارس اس افسر کو پکڑ کر ایک طرف لے جا کر اس کی غلط بیانی کی وجہ معلوم کرنا چاہتا تھا، لیکن جنرل نے اسے طلب کر کے سخت ناراضگی سے کہا، تم نے مادام ایلپا سے گستاخی کی ہے، کیا اپنی حیثیت بھول گئے ہو؟ پارس نے کہا، میں نے اپنی حیثیت میں رہ کر مادام کو غلطی کا احساس دلانا چاہا تھا۔ انہوں نے اس ریٹائرڈ افسر کو دماغی جھٹکا پہنچا کر سخت غلطی کی ہے۔ کیا بے موقع خیال خانی کا اظہار کرنا دانش مندی ہے؟ دانش مندی نہیں ہے، پھر بھی تمہیں ایلپا کے مزاج کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں اپنوں سے زیادہ دشمنوں کا خیال رکھتا ہوں۔ یہاں کوئی گڑبڑ ہونے والی ہے۔ کیا واقعی؟ کیا یہاں دشمن موجود ہے؟ اس ریٹائرڈ افسر کے غلط بیانی سے شبہ ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اسے کبھی کبھی ایسا دماغی شوق پہنچتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، اس نے ٹیلی پیتھی کے عمل کو کیوں چھپایا؟ کیا واقعی وہ دماغی مریض ہے؟ نہیں، یہ مریض ہوتا تو فوج میں افسر نہ ہوتا۔ ریٹائر ہونے کے بعد بھی یہ نارمل ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ پارس نے ہال میں دور تک نظریں دوڑائیں، ایلپا نظر نہیں آئی۔ جنرل نے کہا، میرے ساتھ آؤ، میں اس افسر کا محاسبہ کروں گا۔ سر ذرا ایک منٹ۔
میں ایلپا کو دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ اسے تلاش کرتا ہوا ہال سے باہر آ گیا۔ ایلپا غصے میں تھی۔ غصہ اس بات کا تھا کہ پارس نے اسے اپنی چیز سمجھ کر افسر کا گریبان کیوں نہیں پکڑا۔ عورت ایسے ہی مرد کو مرد سمجھتی ہے جو اس کی خاطر اپنے رقیب سے لڑ پڑتا ہے۔ وہ غصے کی حالت میں دوسروں سے مسکرا کر بات نہیں کر سکتی تھی، اس لیے دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہاں اپنا موڈ ٹھیک کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے پیچھے اسے ٹھیک کرنے والے پہنچ گئے۔ وہ دو تھے۔ ایک نے ریوالور کے نشانے پر اسے رکھتے ہوئے کہا، اگر خاموشی سے چلو گی تو زندہ رہو گی۔ دوسرے نے پوچھا، بولو، زندگی چاہتی ہو یا موت؟ ایلپا نے فوراً ہی خیل خانی کی چھلانگ لگائی۔ ریوالور والے کے دماغ میں پہنچنا ہی چاہتی تھی کہ اس نے سانس روک لی۔ ایلپا نے دوسرے کے دماغ میں چھلانگ لگائی، اس نے بھی سانس روک لی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا۔ پھر ایک نے کہا، ہمارا خیال درست ہے، اس حسینہ کے ساتھ ٹیلی پیتھی کا چکر ہے، اسی لیے اس ملک میں اسے ملکہ عالیہ کی طرح تعظیم دی جاتی ہے۔ دوسرے نے کہا، مس ایلپا، تمہاری ٹیلی پیتھی ہمارے دماغ میں نہیں گھسے گی، لیکن ہماری گولی تمہاری کھوپڑی میں سوراخ کر دے گی۔ ہم تمہیں پہلی اور آخری بار سمجھاتے ہیں، تم یہاں سے تنہا باہر جاؤ گی۔ ہم باڈی گارڈز کے طور پر تمہارے پیچھے ہوں گے۔ ہمارے کوٹ کی جیب میں یہ ریوالور ہوں گے، ان کا رخ تمہاری طرف ہوگا۔ کوئی تمہارے ساتھ آنا چاہے تو تم اس سے کہہ دو گی کہ اپنے دو باڈی گارڈ کے ساتھ ابھی تنہا جانا چاہتی ہو۔ دوسرے نے کہا، باہر نیلے رنگ کی کار ہے، اس کا نمبر TL4141 ہے، تم اس کی پچھلی سیٹ پر جا کر بیٹھو گی۔ وہ ریوالور کو دیکھتے ہوئے پریشان ہو کر کہنے لگی، تم لوگ کون ہو؟ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کوئی سوال نہ کرو، ایک لمحہ ضائع نہ کرو، چلو آگے بڑھو، پچھلے دروازے سے نکلو۔ انہوں نے ریوالور اپنی اپنی جیب میں رکھ لیے۔ جیب میں اٹھی ہوئی نال بتا رہی تھیں کہ وہ نشانے پر ہے۔ اسے پہلی بار اپنی کمزوری اور بے بسی کا احساس ہوا۔ ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کرنے کے بعد وہ خود کو شہزور، ناقابل شکست اور ہر طرح سے محفوظ سمجھتی تھی۔ آج اس کی خوش فہمی ختم ہو گئی تھی۔ وہ آگے آگے چلتی ہوئی پچھلے دروازے سے باہر آ گئی۔ ایک بار خیال آیا کہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے جنرل کو اپنے حالات بتائے۔ پھر عقل آئی کہ ان دو اغوا کرنے والوں کو گھیرا جائے گا تو وہ ناکامی سے پہلے اسے گولی مار دیں گے۔ نیلے رنگ کی کار دور سے نظر آ رہی تھی۔ وہ ادھر بڑھنے لگی۔ اس کے خاص باڈی گارڈ نے سامنے آ کر سیلیوٹ کیا، پھر پوچھا، میڈم گاڑی لے آؤں؟ وہ آگے بڑھتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، میں نئے گارڈز کے ساتھ جا رہی ہوں، ابھی آ جاؤں گی۔ پارس نے دور سے اسے دیکھا۔ چونکہ وہ غصے میں حکم دے چکی تھی کہ نظروں سے دور ہو جاؤ، اس لیے وہ نظروں کے سامنے نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایلپا نے اپنی باڈی گارڈ کو رخصت کر دیا تھا۔ دو نئے گارڈز اس کے پیچھے چل رہے تھے، لیکن وہ گارڈز ہرگز نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ ان کے ایک ہاتھ کوٹ کی جیب میں تھے، جبکہ گارڈز آگے پیچھے چلتے وقت اپنے دونوں ہاتھ کبھی جیب میں نہیں رکھتے۔ وہ پہلے ہی شبہ میں مبتلا تھا۔ ان پیچھے چلنے والوں کے انداز نے اس کے شبے کو اور تقویت دی تھی۔ ایک نے نیلی کار کا پچھلا دروازہ کھولا تھا، دوسرا اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ دروازہ کھولنے والا شخص ایلپا کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ رہا تھا، جبکہ ایلپا کسی گارڈ کے ساتھ نہیں بیٹھتی تھی۔ پارس چاہتا تو بہت پہلے ہی ان کے سامنے دیوار بن جاتا، لیکن وہ سمجھ رہا تھا ایلپا گن پوائنٹ پر ہے، اس کی ذرا سی مداخلت اسے موت کے منہ میں پہنچا دے گی۔ شاید اسی لیے اس نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے بھی کسی سے مدد طلب نہیں کی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا ایک موٹر سائیکل کے پاس آ گیا۔ ایک رئیس زادہ اسے سٹارٹ کر رہا تھا۔ اس نے شناختی کارڈ دکھا کر کہا، میں ڈیوٹی پر ہوں اور مجھے گاڑی کی ضرورت ہے۔ وہ جوان انٹیلیجنٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک افسر کا کارڈ دیکھ کر انکار نہ کر سکا۔ پارس موٹر سائیکل ڈرائیو کرتا ہوا احاطے سے باہر آیا۔ وہ نیلی کار میں روڈ پر کافی دور نکل گئی تھی۔ اس نے رفتار بڑھا دی، ہیڈ لائٹ کو بجھا دیا تاکہ تعاقب کا شبہ نہ ہو، اور اتنا فاصلہ رکھا کہ کار نظروں میں رہے اور اغوا کرنے والوں کا ٹھکانہ معلوم ہو جائے۔ کار شہر کی بھری پوری سڑکوں سے گزرتی ہوئی ہائی وے پر آ گئی۔ ایلپا نے پوچھا، اب تو بتا دو تم لوگ کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس کے پاس بیٹھے ہوئے شخص نے کہا، یہ ٹیلی پیتھی بری بلا ہے۔ یہ بیماری فراد علی تیمور سے شروع ہوئی اور اب ساری دنیا میں پھیل گئی ہے۔ یہ افسوس کا مقام بھی ہے اور خوشی کی بات بھی ہے کہ تمہیں بھی یہ بیماری لگی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگی، مجھے ایسی کوئی بیماری نہیں ہے۔ کیا تم نے ہماری آواز سنتے ہی ہمارے دماغوں میں آنے کی حماقت نہیں کی تھی؟ تم غلط سمجھ رہے ہو، میں ٹیلی پیتھی نہیں جانتی ہوں۔ کیا تم نے بوڑھے ڈانس پارٹنر کو دماغی جھٹکا نہیں پہنچایا تھا؟ ہیں؟ وہ ذرا چونکی۔ اس لمحے میں پارس یاد آیا۔ اس نے ٹیلی پیتھی کا مظاہرہ کرنے پر اعتراض کیا تھا اور وہ بے غیرتی کے تانے دے کر اس سے دور ہو گئی تھی۔ پاس بیٹھے ہوئے شخص نے کہا، تمہاری خاموشی بتا چکی ہے
کہ تم نے اس بوڑھے کو بہت قریب آنے کی سزا دی تھی؟ نہیں، میں کچھ اور سوچ رہی تھی۔ میں کہہ چکی ہوں کہ میں ٹیلی پیتھی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ ہاں، یقین کرو، سچ کہہ رہی ہوں۔ تو پھر اپنے دماغ کے دروازے کھلے رکھو، تمہارے دماغ میں کوئی آ رہا ہے۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، کون آ رہا ہے؟ جب وہ آئے گا تو تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ نہیں نہیں نہیں، میں کسی کو دماغ میں آنے نہیں دوں گی۔ انکار کر رہی ہو؟ یہ بھی سمجھ رہی ہو کہ جبرن آنے والے کس طرح آ جاتے ہیں؟ دیکھو، یہ ایک کیپسول ہے۔ اس نے جیب سے ایک کیپسول پھر انجیکشن کی سرنج نکالی اور کہا، یہ کیپسول نگل لو گی تو اعصابی کمزوری میں مبتلا ہو جاؤ گی۔ پانی کے بغیر کیپسول نگلنے میں تکلیف ہوگی، اس لیے انجیکشن لگوا کر دماغ کے دروازے کھول سکتی ہو۔ یا پھر اس نے بات ادھوری چھوڑ کر ایک چاقو نکالا، ایک بٹن دبا کر اسے کھولا، پھر کہا، اس سے زخم لگاؤں گا تو کام آسان ہو جائے گا۔ وہ سہم کر چیختی ہوئی کہنے لگی، نہیں نہیں، مجھ پر ظلم نہ کرو، میں سانس نہیں روکوں گی، آنے والے کو آنے دوں گی۔ ویسے دماغ میں آنا کیا ضروری ہے؟ مجھ سے جو پوچھو گے صحیح جواب دوں گی، کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ زیادہ نہ بولو، وہ آ رہا ہے۔ سانس روکو گی تو چاقو سے زخم لگیں گے۔ دوسرے ہی لمحے اس نے پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کیا۔ وہ سوچ کے ذریعے کہنے لگی، میں تمہیں محسوس کر رہی ہوں۔ تم کون ہو؟ جواب میں خاموشی رہی۔ وہ التجا کرنے لگی، پلیز مجھ سے باتیں کرو، مجھ سے دوستی کرو، ہم دو ٹیلی پیتھی جاننے والے ایک دوسرے کے بہترین دوست ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے اندر خاموشی تھی، مگر کوئی موجود تھا۔ اس کے چور خیالات پڑ رہا تھا اور وہ اضطراب میں مبتلا ہو گئی تھی۔ بہت ہی اہم باتوں کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی اور یہ بھی سمجھ رہی تھی کہ دشمن خیال خانی کرنے والے دماغ کے تہہ خانے میں پہنچ کر کوئی راز رہنے نہیں دیتے، بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی بات معلوم کر لیتے ہیں۔ کار میں خاموشی رہی، وہ بے چینی سے مبتلا رہی۔ سفر طویل ہو رہا تھا، وہ تنظیم والے ملک سے بہت دور نکل آئے تھے۔ وہ رونے کے انداز میں کہنے لگی، میں تجسس کے مارے مر جاؤں گی، کچھ تو بولو، کب تک میرے خیالات پڑھتے رہو گے؟ بڑی دیر بعد دماغ کے اندر ایک مرد کا لہجہ سنائی دیا۔ وہ کہہ رہا تھا، ہیلو ایلپا، تم نے تھوڑی دیر پہلے دوستی کی پیشکش کی تھی اور درست کہا تھا کہ دو ٹیلی پیتھی جاننے والے آپس میں بہترین دوست ثابت ہو سکتے ہیں۔ تم کون ہو؟ دوست ہوں۔ میں کیسے یقین کروں؟ دوستی کا ثبوت یہ ہے کہ تم ابھی تک زندہ ہو اور آئندہ بھی میری طرف سے زندہ رہو گی۔ میں نے اور میرے ماتحتوں نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے، تمہارے بدن پر ہلکی سی خراش بھی نہیں آئی ہے۔ میں نے تمہارے دماغ سے ٹیلی پیتھی کے علم کو ختم نہیں کیا ہے، جبکہ یہ آسانی سے کر سکتا ہوں۔ اور دوستی کا یقین کیسے کرو گی؟ فرات نے بھی شیوا کے ساتھ ایسی ہی مہربانیاں کی تھیں اور دوستی کے نام پر اسے کنیز بنا لیا تھا، پھر اسے ہمارے ملک اور ہماری قوم کے خلاف استعمال کرتا رہا تھا۔ فرات مر چکا ہے اور میں ایسا نہیں ہوں۔ تم آزاد رہو گی، اپنے ملک اور قوم کے لیے کام کرتی رہو گی۔ ہم دوست رہیں گے، لیکن ایک دوسرے کے ملکی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ تمہاری یہ بات دل کو لگتی ہے، اس طرح ہم سچائی اور نیک نیتی سے ایک دوسرے کے کام آ سکتے ہیں۔ اب تو اپنے متعلق بتا سکتے ہو۔ میرا نام پاسکل ہے۔ اچھا، میں ماسک مین کی قیدی ہوں؟ دوست بننے کے بعد خود کو قیدی نہ کہو، تو پھر جبرن مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ ابھی دوستی کی ابتدا ہوئی ہے، اعتماد قائم ہوتے ہی جبر ختم ہو جائے گا۔ اعتماد کیسے قائم ہوگا؟ ابھی تھوڑی دیر میں ہوگا۔ دیکھو، سرحدی چوکی آ رہی ہے، یہاں میرے آدمیوں کو روکا جائے گا۔ میں خیال خانی کے ذریعے چوکی کے انچارج کے دماغ پر قبضہ جماؤں گا، تم دوسرے افسر کے دماغ میں رہو گی، تو ہم آسانی سے سرحد پار کر لیں گے۔ مجھے سرحد پار کیوں لے جا رہے ہو؟ ہماری دوستی یہاں بھی ہو سکتی ہے۔ دوستی ایسے ملک میں ہوگی جو نہ میرا ہو نہ تمہارا ہو۔ دیکھو، چوکی سے رکنے کا سگنل مل رہا ہے، زندہ رہنے کے لیے عقل مندی کا ثبوت دو۔ اسے سب سے زیادہ اپنی زندگی سے محبت تھی اور عقل مندی کا تقاضا تھا کہ وہ اغوا کرنے والے کے احکامات کی تعمیل کرتی رہے۔ اسے یاد تھا کہ پاس بیٹھے ہوئے شخص کی جیب میں ریوالور ہے۔ چوکی کے پھاٹک کے قریب گاڑی روک دی گئی۔ ایک مسلح فوجی نے آ کر پوچھا، کون ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ باہر آؤ۔ یہ کہتے ہی وہ جواب سنے بغیر پلٹ گیا، کیونکہ جواب دینے والے نے اس کے دماغ پر قبضہ جما لیا تھا۔ وہ وہاں سے چلتا ہوا اعلیٰ افسر کے پاس جا کر کہنے لگا، سر، گاڑی میں اہم شخصیات ہیں، آپ سے گفتگو ہوگی۔ اعلیٰ افسر نے گاڑی کے قریب آ کر کہا، آپ لوگ باہر آ جائیں۔ اس کی زبان کھلتے ہی دماغ میں جگہ بنا لی گئی۔ اتنی دیر میں دوسرے افسر نے آ کر پوچھا، کیا بات ہے؟
ایلپا نے اس کے دماغ پر قبضہ جما لیا۔ دونوں افسران نے حکم دیا، گاڑی کو جانے دو۔ پھاٹک کھول دیا گیا۔ گاڑی آگے بڑھتی ہوئی مسلح فوجیوں کے درمیان سے گزر گئی۔ ایلپا نے کہا، میں اپنے ملک سے نکل آئی ہوں، اب بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ آج سب سے زیادہ اہمیت سپر ماسٹر کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی ہے۔ سونیا اپنی ٹیم کے ساتھ انہیں شکار کرنے کے لیے وہاں موجود ہے۔ تم بھی شکار کھیل رہی ہو اور بڑی چالاکی سے جے مورگن کو تنظیم والے ملک پہنچا دیا ہے۔ ہم بھی شکار کھیل رہے ہیں۔ مجھے تمہاری صورت میں کامیابی حاصل ہو رہی ہے۔ یعنی تم مجھے شکار کر کے لے جا رہے ہو؟ مجھے غلط نہ سمجھو، میں کہہ چکا ہوں تم قیدی نہیں ہو، یہاں سے واپس جا کر اپنے ملک میں رہو گی۔ ہم دشمن نہیں ہیں، دوست بن کر رہیں گے۔ میں تمہارے ساتھ شکار کھیلنا چاہتا ہوں۔ سونیا اور اس کے ساتھیوں نے زبردست جال پھیلا رکھا ہے۔ سنا ہے وہ 3-4 خیال خانی کرنے والوں کو اغوا کر چکی ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگر ہم دونوں متحد ہو کر کام کریں تو کامیابی ہمارے حصے میں بھی آئے گی۔ تم نے ایک جے مورگن کو حاصل کیا ہے۔ ہماری مشترکہ جد و جہد سے اب جو حاصل ہوگا اسے میں ماسک مین کے پاس لے جاؤں گا۔ یعنی ایک شکار میں لے جاؤں گا، دوسرا شکار تم لے جاؤ گی۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا تو ہماری دوستی بھی مستحکم ہوتی رہے گی۔ ہاں، ایک سے بھلے دو ہوتے ہیں۔ سونیا سے شکار چھیننے کے لیے ہمارا متحد ہونا لازمی ہے۔ ادھر پارس بڑی کامیابی سے تعاقب کرتا رہا تھا۔ سرحدی چوکی میں بھی اسے روکا گیا۔ اس نے اپنا شناختی کارڈ پیش کیا۔ ٹرانسمیٹر کے ذریعے جنرل سے رابطہ قائم کر کے بولا، دشمن ایلپا کو اغوا کر کے سرحد پار لے گئے ہیں۔ میں ان کا تعاقب کر رہا ہوں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا اور اطلاع دینے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا۔ اب بھی وہ گاڑی آگے نکلی جا رہی ہے۔ آپ میری تدبیر پر فوراً عمل کریں۔ جے مورگن سے کہیں کہ ایلپا کے دماغ میں چپ چاپ موجود رہے اور مجھے اس کے حالات اور اس کے گزرنے والے راستوں سے باخبر رکھے۔ باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ وہ موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے پھر تیزی سے چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد دماغ پر دستک ہوئی۔ جے مورگن نے کوڈ ورڈز ادا کرتے ہوئے کہا، مس ایلپا شاید مجھے دماغ میں نہ آنے دیتی کیونکہ انہوں نے آج تک مجھ سے کوئی کوڈ ورڈ مقرر نہیں کیا ہے، لیکن مجھے اس لیے جگہ مل گئی ہے کہ وہاں پہلے سے کوئی موجود ہے۔ ایلپا کی سوچ نے بتایا ہے کہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے شخص کے پاس ریوالور ہے۔ وہ کسی بھی مداخلت پر ایلپا کو گولی مار سکتا ہے۔ پارس نے پوچھا، وہ کس راستے پر ہیں؟ بیروت کی طرف جا رہے ہیں۔ تم ایلپا کے پاس رہو اور اس کے دماغ میں کون ہے معلوم کرو اور میرے پاس آتے رہو۔ جے مورگن پھر ایلپا کے پاس پہنچ گیا۔ اس وقت پاسکل اس کے دماغ میں کہہ رہا تھا، تم نے جے مورگن کو حاصل کیا ہے۔ آئندہ ہماری مشترکہ جد و جہد سے جو حاصل ہوگا اسے میں ماسک مین کے پاس لے جاؤں گا۔ اس کی باتوں سے ظاہر ہوا تھا کہ سپر ماسٹر کے خیال خانی کرنے والوں کو شکار کیا جا رہا ہے اور ان شکار کیے جانے والوں میں خود جے مورگن ایک شکار ہے۔ تب اس کے اندر ایک سوال پیدا ہوا۔ وہ ایلپا کے دماغ میں رہ کر اس کے چور خیالات پڑھنے لگا۔ یہ اچھا موقع تھا۔ پاسکل کی موجودگی نے اس کے لیے معلومات کا راستہ ہموار کر دیا تھا۔ ذرا سی دیر میں پتہ چل گیا کہ وہ تنظیم والی نہیں ہے۔ اس نے ٹرانسفارمر مشین کے ذریعے ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کیا تھا۔ ایلپا اسے محبت کے جال میں پھانس کر تنظیم والے ملک لے آئی تھی۔ یہاں اس پر تنویمی عمل کر کے اسے اپنا معمول بنا لیا۔ اس کے ماضی کی تمام باتیں فراموش کر کے اسے تنظیم والا بنا دیا تھا۔ اس زبردست انکشاف نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ سوچنے لگا، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ جو بات فوری طور پر دماغ میں آئی وہ یہ تھی کہ جو اس کے ساتھ بڑا دھوکہ کر رہی تھی اس کے ساتھ بھی دھوکہ ہی کرنا چاہیے۔ ایلپا کے تنویمی عمل سے نجات حاصل کرنے کے لیے اسے اس طرح تباہ کرنا چاہیے کہ وہ پھر اس کے دماغ کی مالک بن کر نہ آ سکے۔ اس وقت پاسکل کہہ رہا تھا، مس ایلپا، یہ تو طے ہو گیا کہ ہم متحد ہو کر سپر ماسٹر کے خیال خانی کرنے والوں کو شکار کریں گے۔ فرض کرو اگر میں تمہیں اغوا نہ کرتا اور اس طرح بے بس نہ کرتا تو کیا تم مجھ سے دوستی کرتی؟ کیا اس بات پر راضی ہو جاتی کہ ایک شکار میں لے جاؤں اور ایک تم لے جایا کرو؟ ہاں، ضرور راضی ہو جاتی۔ سوچ سمجھ کر جواب دو۔ جب تم تنہا ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اغوا کر سکتی ہو اور انہیں اپنے ملک کے مفاد میں استعمال کر سکتی ہو تو پھر میرے ملک کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے پاس آنے والے شکار کو میرے حوالے کیوں کرو گی؟ کیا تم تنظیم والوں نے کبھی گھاٹے کا سودا کیا ہے؟ وہ ذرا ہچکچائی، پھر کہنے لگی، تم منفی ارادوں کی بات چھیڑ رہے ہو۔ دوستی ہو گئی ہے تو دشمنی کی بات نہ کرو۔ چلو دوستی کی بات کرتا ہوں۔ ہماری زبانی معاہدے کے مطابق ایک شکار میرا، ایک شکار تمہارا۔ اس حساب سے جے مورگن شکار ہو کر تمہارے ملک میں آ گیا ہے۔ سپر ماسٹر سے جو دوسرا شکار تمہارے ملک نے حاصل کیا ہے وہ تم ہو، لہٰذا معاہدے کی روح سے تمہیں ہمارے پاس رہنا چاہیے۔ وہ چونک کر کہنے لگی، یہ کیا کہہ رہے ہو؟
میں اپنے ملک کی وفادار ہوں۔ ٹھیک ہے، تم اپنے ملک میں رہو، جے مورگن کو ہمارے حوالے کر دو۔ جے مورگن ہمارے معاہدے سے پہلے آیا ہے، معاہدے کے بعد والا شکار تمہارا ہوگا۔ یہ بھی منظور ہے۔ جے مورگن کو ضمانت کے طور پر ہمارے پاس چھوڑ دو۔ جب نیا شکار مجھے ملے گا تو میں مورگن کو واپس کر دوں گا۔ تم بہت چالاک بن رہے ہو۔ ایک تو مجھے اغوا کر لیا، دوسرے میرے ذریعے مورگن کو بھی اپنے پاس لانا چاہتے ہو۔ تم میری مجبوریوں سے کھیل رہے ہو۔ وہ کار ایک جگہ رک گئی۔ ایلپا نے دیکھا، رات کی تاریکی میں 2 منزلہ مکان نظر آ رہا تھا۔ مکان کے اندر ہلکی سی روشنی تھی۔ 2 مسلح شخص دروازہ کھول کر باہر آ گئے۔ ایک نے آگے بڑھ کر پچھلا دروازہ کھولا، پھر ایلپا کو کھینچ کر باہر نکالا۔ وہ تکلیف سے چیختی ہوئی کہنے لگی، چھوڑو مجھے۔ مسٹر بوبا، اپنے آدمیوں سے کہو انسانوں کی طرح پیش آئیں۔ تم سے انسانوں جیسا سلوک کیا جائے گا اور دوستی بھی ہو جائے گی، لیکن تم پر تنویمی عمل کرنے کے بعد۔ وہ گھبرا کر کہنے لگی، نہیں، میں تنویمی عمل نہیں کرنے دوں گی۔ جب تمہیں یہ کرنا ہی تھا تو تم تمام راستے اتنی لمبی باتیں کیوں کر رہے تھے؟ اس لیے کہ میں مسلسل تمہارے دماغ میں رہوں اور تمہیں اپنے کسی آدمی سے خیال خانی کے ذریعے رابطہ قائم کرنے کا موقع نہ دوں۔ مگر تم تھوڑی سمجھدار ہو، تم نے زندہ رہنے کے لیے ایسی حماقت نہیں کی۔ 2 افراد اسے پکڑ کر مکان کے اندر لے جا رہے تھے۔ کار میں آنے والے اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ پاسکل اس کے دماغ میں کہہ رہا تھا، بس تم اپنی جان بچانے کی حد تک سمجھدار ہو، ورنہ تھوڑی عقل استعمال کر کے یہ تو سوچ سکتی تھیں کہ بازی میرے ہاتھ میں ہے۔ مجھے متحد ہو کر شکار کھیلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں تمہیں تنویمی عمل کے ذریعے اپنی معمولہ اور اپنی تابع دار بنا کر تم سے ہر طرح کا کام لیا کروں گا۔ تم نے جے مورگن پر تنویمی عمل کیا ہے، تمہارے ذریعے وہ بھی ہماری مٹھی میں رہے گا۔ تم ذلیل ہو، کمینے ہو، میں خود پر تنویمی عمل نہیں ہونے دوں گی۔ جے مورگن یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ پہلے اس نے سوچا تھا ایلپا سے انتقام لے، پھر اس نے سنا کہ اس مکار حسینہ پر بھی تنویمی عمل کیا جائے گا۔ یہ اس کے لیے بہترین موقع تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ پاسکل کے تنویمی عمل کے دوران ایلپا کے اندر موجود رہے گا اور اس کے عمل کو ناکام بناتا رہے گا۔ جب وہ مطمئن ہو کر چلا جائے گا تو خود ایلپا پر تنویمی عمل کرے گا اور اسے اپنی معمولہ بنا لے گا۔ وہ لوگ ایلپا کو ایک کمرے میں لے آئے تھے۔ اسے ایک بستر پر جبرن لٹا رہے تھے۔ ایک شخص سرنج میں دوا بھر رہا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی، مجھے چھوڑ دو، میرے دماغ کو کمزور نہ بناؤ، میں تمہاری ہر بات مان لوں گی، مجھے اپنی معمولہ نہ بناؤ۔ ایک شخص نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ 2 آدمیوں نے اسے بری طرح جکڑ لیا۔ چوتھے شخص نے اس کے بازو میں انجیکشن لگا دیا۔ اتنے لوگوں کی گرفت میں اسے ہار مان لینی پڑی۔ دوسرے لمحے اس کا دل ٹوٹنے لگا، بہت کمزوری محسوس ہونے لگی۔ اس نے سمجھ لیا کہ اس کی عزت، وقار، روب اور دبدبے والی زندگی گزر چکی ہے۔ اب اس لمحے سے ذلت بھری غلامانہ زندگی شروع ہو رہی ہے۔ سب اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ تنہا بستر پر پڑی چھت کو تک رہی تھی۔ اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ بستر سے اٹھ کر کمرے سے باہر جاتی۔ اسے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ ٹیلی پیتھی جیسا خطرناک ہتھیار رکھ کر وہ اپنے لوگوں کو مدد کے لیے نہیں بلا سکتی تھی۔ اب دماغی اور جسمانی کمزوری میں مبتلا ہونے کے بعد خیال خانی نہیں کر سکتی تھی۔ اگر اپنے غصے پر قابو پا لیتی، پارس کو نظروں سے دور ہونے کے لیے نہ کہتی، تو کم از کم وہ اس کی مدد کے لیے قریب رہتا۔ ایسی کمزوری کے دوران اس نے سوچا، کیا پارس قریب ہوتا تو اسے اس مصیبت سے بچا لیتا؟ دل نے کہا، ہاں بچا لیتا، وہ بہت چالاک اور حاضر دماغ ہے، میرے بچاؤ کی کوئی تدبیر کر لیتا۔ کاش اسے میری خبر ہوتی۔ وہ خبر رکھنے والا پہنچ گیا تھا۔ اس نے مکان سے دور ہی موٹر سائیکل چھوڑ دی تھی۔ جے مورگن اس کے دماغ میں دوبارہ نہیں آیا۔ پارس نے مکان کے سامنے نیلی کار کو دیکھ کر منزل کا پتہ لگا لیا تھا۔ اس نے دبے قدموں قریب آ کر مکان کے چاروں طرف ایک چکر لگایا۔ سامنے اوپری منزل کے برآمدے میں ایک گن مین بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ وہ معلوم کرنا چاہتا تھا مکان میں کتنے افراد ہیں۔ اسے حیرانی تھی کہ جے مورگن پلٹ کر کیوں نہیں آیا۔ اس کے ذریعے مکان کے اندر کی باتیں معلوم ہو سکتی تھیں۔ وہ محض حیران تھا، پریشان نہیں تھا، کیونکہ ٹیلی پیتھی پر تکیہ نہیں کرتا تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک مکان کے باہر تاریکی میں کھڑا رہا۔ ایک گن مین نچلی منزل کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ برآمدے میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک چلنے لگا۔ وہ ڈیوٹی کے طور پر باہر ایک نظر ڈالنے آیا تھا۔ پارس نے ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر ایک جگہ اندھیرے میں پھینکا۔ دھپ کی آواز پر گن مین نے چونک کر آواز کی طرف دیکھا، پھر گن سیدھی کرتے ہوئے کڑک کر کہنے لگا، ہو از دیئر؟ اوپر بیٹھے ہوئے گن مین نے بھی ریلنگ پر جھکتے ہوئے کہا، میں نے بھی آواز سنی ہے۔
ٹھیک اسی وقت پارس نے دوسرے پتھر سے اوپر والے کے سر کا نشانہ لیا۔ نشانہ پکا تھا۔ پتھر آ کر ہتھوڑے کی طرح سر پر لگا۔ وہ ریلنگ پر جھکا ہوا تھا۔ مزید جھکتا ہوا نیچے آ کر تھپ سے گر پڑا۔ نیچے والے نے سمجھا اوپر کسی نے اس کے ساتھی پر حملہ کیا ہے۔ وہ گن کا رخ اوپر منزل کی طرف کر کے فائر کرنے لگا۔ اس نے مسلسل 4 گولیاں چلائیں۔ 5ویں کے وقت اس کی گردن پر کراٹے کا ہاتھ پڑا۔ ہاتھ فولادی تھا۔ گن چھوٹ گئی۔ دوسرے ہاتھ میں قدم زمین سے چھوٹ گئے۔ اتنی دیر میں اندر سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں آنے لگی۔ کوئی پوچھ رہا تھا، کیا بات ہے واسٹر؟ کس پر گولی چلا رہے ہو؟ پارس نے مار کھا کر گرنے والے کی گردن دبوچ لی تھی۔ اسے گن کے نشانے پر رکھ کر کہہ رہا تھا، اپنے ساتھیوں سے بولو، ایک اجنبی کو زخمی کیا ہے، وہ باہر آ کر اسے دیکھ لیں۔ اس نے یہی بات دہرائی۔ اپنے ساتھیوں کو باہر آنے کے لیے کہا، لیکن کوئی نہیں آیا۔ پارس نے کہا، میں سمجھ گیا، ابھی تمہارا خیال خانی کرنے والا تمہارے دماغ میں تھا۔ اس نے اندر جا کر باقی لوگوں کو خطرے سے آگاہ کر دیا ہے۔ اس نے بات ختم کرتے ہی سانس روک لی۔ کوئی دماغ میں آنا چاہتا تھا۔ اگر وہ جے مورگن ہوتا تب بھی پارس اسے آنے کی اجازت نہ دیتا۔ ایسے وقت دوسرا دشمن فائدہ اٹھا کر دماغ میں زلزلہ پیدا کر سکتا تھا۔ پارس کے حساب سے ابھی دماغ میں آنے والا ناکام ہو کر اندر گیا ہوگا۔ اس نے باہر کی پوزیشن معلوم کی ہوگی اور اس کے مطابق اپنے آدمیوں سے اس پر فائرنگ کرائے گا۔ اس نے اپنے شکاری کی گردن دبوچ کر کہا، جلدی بتاؤ، اندر کتنے آدمی ہیں؟ دیر کرو گے تو گولی مار دوں گا۔ بتاؤ۔ اس نے کہا، 2 ہیں۔ اس کے ساتھ ہی 2 مختلف کھڑکیوں سے فائرنگ ہوئی۔ پارس زمین پر گر پڑا تھا۔ وہیں سے کھڑکی کی طرف گولی چلائی۔ اندر سے ایک چیخ سنائی تھی، پھر خاموشی چھا گئی۔ اس نے زمین سے اٹھ کر اپنے شکار کو ایک جھٹکے سے اٹھایا، پھر اسے دھکے دیتا ہوا برآمدے میں لے آیا۔ اندر سے آواز آئی، ہم بے شمار ہیں، تم اکیلے ہو، اپنی سلامتی چاہتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ پارس شکار کو لے کر دروازے پر آ گیا، پھر اسے زور کا دھکا دیا۔ وہ دروازے سے ٹکرا کر اسے کھولتا ہوا اندر گیا۔ اندر سے تڑ تڑ فائرنگ ہوئی۔ بیچارہ شکار زد میں آ گیا، گولیاں کھا کر چیختا ہوا گرا۔ فائر کرنے والے نے بوکھلا کر فائرنگ بند کر دی۔ دوسرے ہی لمحے پارس نے کھلے ہوئے دروازے پر آ کر اس آخری چوتھے شخص کو گولی مار دی۔ قصہ تمام ہو گیا۔ ایک دم سے سناٹا چھا گیا۔ شکار کے بیان کے مطابق اندر 2 تھے، وہ دونوں ختم ہو گئے تھے۔ پھر بھی پارس محتاط رہا، پوزیشن بدل کر تھوڑی دیر تک کھڑا رہا، پھر اندر آ گیا۔ محتاط رہ کر چلتا ہوا ایک کمرے میں پہنچا۔ وہاں ایلپا بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ وہ پارس کو دیکھتے ہی خوشی سے کھل گئی۔ بستر پر آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، او گاڈ، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم میری مدد کے لیے یہاں تک چلے آؤ گے۔ پارس، مجھے بچاؤ، مجھے اس ظالم سے۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی، پھر اس کی آواز بدل گئی۔ پاسکل اس کی زبان سے کہہ رہا تھا، میں تنظیم والے استادوں کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے تمہیں پارس کی طرح دلیر اور حاضر دماغ بنایا ہے۔ ویسے ہر طرح مکمل ہونے کے باوجود تم ڈمی ہو، ڈمی رہو گے۔ تمہیں تنظیم والے حکام کیا دیتے ہیں؟ مجھ سے سودا کرو۔ ماسک مین تمہیں سر آنکھوں پر بٹھائے گا، تمہاری ہر ضرورت پوری کرے گا، تمہیں شہزادے کی طرح رکھے گا۔ یہی سودا میں تم سے کرتا ہوں۔ بولو، اپنے ماسک مین سے غداری کرنے کا معاوضہ کیا لوگے؟ میں غدار نہیں ہوں، تو دوسرے کی وفاداریاں کیوں خرید رہے ہو؟ کیا میں غدار بن جاؤں گا؟ نہیں بنو گے تو ایلپا زندہ نہیں ملے گی۔ وہ باتوں کے دوران اس میز کے پاس آ گیا تھا جہاں دوائیں رکھی ہوئی تھیں۔ وہیں سے ایک سرنج میں دوا لا کر ایلپا کی رگوں میں پہنچائی گئی تھی۔ ایلپا کی آواز سنائی دی، تم مجھ سے منہ پھیر کر کیوں کھڑے ہو؟ پاسکل کی بات مان لو، مجھے بچا لو۔ اس نے کہا، یہ تم نہیں کہہ رہی ہو، وہ تمہیں کہنے پر مجبور کر رہا ہے۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں، یہ میرا فیصلہ ہے۔ میں زندہ رہنا چاہتی ہوں، میں حرام موت مرنا نہیں چاہتی۔ وہ قریب آتے ہوئے کہنے لگا، کیا تم اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ملک اور قوم سے غداری کرو گی؟ پارس، جان ہے تو جہاں ہے۔ تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو پاسکل کی بات مان لو، تمہیں میری قسم ہے۔ پارس دونوں ہاتھ پیچھے رکھے ہوئے تھا۔ اس کے ہاتھ میں سرنج تھی۔ اس نے اچانک ہی اس کی سوئی ایلپا کے بازو میں پیوست کر دی۔ اس کی دوا اس کے اندر انجیکٹ کرتے ہوئے کہا، پاسکل، ٹیلی پیتھی سیکھ لینے سے عقل نہیں آ جاتی، تم اسے نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ دیکھو، تمہاری سوچ کی لہریں اس کے بے ہوش دماغ سے نکل رہی ہیں۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ ایسی حالت میں سوچ کی لہریں ناکام رہتی ہیں۔ پارس نے اچانک سانس روک لی۔ پاسکل جھنجلا کر اس کے پاس آیا تھا، پھر ناکام ہو کر چلا گیا۔ وہ اتنی محنت سے حاصل ہونے والی ایلپا کو چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ تنظیم والی سرحد سے اسے باہر لے آیا تھا۔ صرف ایک پارس سے ٹکرا کر اسے حاصل کرنا رہ گیا تھا۔ اس کے لیے وہ جی جان کی بازی لگا سکتا تھا۔
پارس نے اسے اٹھا کر کاندھے پر لاد لیا۔ وہاں سے چلتا ہوا باہر آ گیا۔ نیلی کار کا پچھلا دروازہ کھول کر وہاں ایلپا کو لٹا دیا۔ گاڑی کا ایندھن چیک کیا۔ وہ کبھی ہتھیار رکھنے کا عادی نہیں تھا، لیکن موجودہ حالات کے پیش نظر ایک ریوالور، ایک رائفل اور ایک کارتوس کا کچھ ذخیرہ رکھ لیا۔ شہروں اور گلی کوچوں میں کسی وقت بھی گولیاں چلنے لگتی تھیں۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ پہلے گولیاں چلتی تھیں، پھر مرنے والوں کو دیکھ کر دوست اور دشمن کی پہچان کی جاتی تھی۔ ایسے مقامات سے ایلپا کو لے جانے کے لیے ہتھیار لازمی تھے۔ تنظیم والے ملک واپس جانے کا راستہ آسان ہو سکتا تھا، لیکن وہ اب تنظیم والے ملک کیوں جاتا؟ اپنی ماں کی قبر پر حاضری دے چکا تھا، وہاں اب اس کے لیے کیا رکھا تھا؟ اگر ایلپا میں کچھ رکھا تھا تو وہ ساتھ ہی تھی۔ سلطانہ اسے معمولہ بنا چکی تھی۔ وہ اب دوسرے ملک کی طرف جا رہا تھا، وہاں سے فرانس تک جا سکتا تھا۔ فی الحال خشکی کا یہی راستہ ذہن میں تھا، جو بہت ہی طویل اور دشوار گزار تھا۔ دشمن قدم قدم پر دشواریاں پیدا کر سکتے تھے۔ وہ اپنے لیے نہیں، ایلپا کے لیے مجھ سے رابطہ کرنا چاہتا تھا۔ اس ملک کی سڑکوں پر کار ڈرائیو کرتا ہوا سوچ رہا تھا، خشکی کا سفر مشکلات پیدا کرے گا، کسی طرح پاپا سے رابطہ قائم کرنا ہی ہوگا۔ ایلپا کو بے ہوش کر کے عارضی طور پر اسے دشمن سے بچا لیا ہے، لیکن وہ ہوش میں آئے گی تو پاسکل پھر اس کے دماغ میں آ کر اس کی سانس روک کر اسے ہلاک کر سکتا ہے۔ وہ ایک ٹیلی گراف اور پوسٹ آفس کی عمارت کے سامنے آیا۔ اس کے بورڈ پر لکھا ہوا تھا کہ وہ پوسٹ آفس دن رات کھلا رہتا ہے، لیکن وہ بند تھا۔ کتنی ہی عمارتوں کی دیواریں اور دروازے وغیرہ گولہ بارود کے دھماکوں سے ٹوٹے ہوئے تھے۔ شہر میں قبرستان جیسا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ان حالات میں رات کے پچھلے پہر پوسٹ آفس اور ہسپتال کے دروازے بھی بند ہو جاتے تھے۔ وہ کار ڈرائیو کرتا ہوا ایک رہائشی علاقے میں آیا۔ وہاں تمام بنگلے تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس نے ایک جگہ گاڑی روک دی، انجن بند کر کے باہر آ گیا۔ سامنے ایک بنگلے میں تاریکی اور خاموشی تھی۔ شام ہوتے ہی لوگ اپنے گھروں میں اندھیرا کر دیتے تھے، تاکہ مخالف گروہ کے لوگ یہ سمجھ کر خوفزدہ رہیں کہ تاریک مکان میں موت ان کا انتظار کر رہی ہے۔